मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के साथ सरमाया कारी के हवाले से मुख्तलिफ पेशरफ्त सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म जो कि दौरा आज़रबाईजान गए और दौरा किया उन्होंने, और ऐसे में बड़ी पेशरफ्त हुई हैं। तिजारत, सरमाया कारी, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाकाई राब्तों के हवाले से बातचीत की गई है। ये दौरा किस तरह से पाकिस्तान के लिए फ़ायदा देगा पाकिस्तान को, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म के दौरा आज़रबाईजान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई, तिजारत, सरमायाकारी के हवाले से भी नए मौका जो हैं वो पैदा होने जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं वस्ती एशिया में पाकिस्तान के लिए तिजारत के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सब कोशिशें एक ऐसे वक्त हो रही हैं जब हमारी अफवाज ने भारत को शिकस्त फाश दी और दुनिया में हमारा वक़ार बुलंद हुआ, और उसके बाद सऊदी अरब ने हमारे साथ जो दिफाई मुआहदा किया तो पाकिस्तानी कौम का एतमाद भी जो है वो बढ़ा है। और जो वक़ार बढ़ने से अब दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आई है कि ये ऐसा मुल्क है कि जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, जो जौहरी क़ुव्वत भी है, जिसकी अफवाज भी ताकतवर है, तो अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है। लेकिन अब हमें कोशिशें ज़रूर हुकूमत कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ताजिर कम्युनिटी और जो है उन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। अगर मुल्क में टैक्स का वसूली नहीं होती या सरमाए का फरार होता रहता है और मुल्की सरमायाकार अपने मुल्क में सरमायाकारी नहीं कर रहे, बैंक जो है वो कर्जे देने के बजाय हुकूमत को कर्जा दे रहे हैं, कभी बजट खसारे के लिए, कभी सर्कुलर डेट के लिए, तो ये और दहशतगर्दी की वारदातें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। भारत भी करा रहा है, अफगानिस्तान भी करा रहा है, सब कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है वो ये है कि हम अपनी मईशत को सही खतूत पर इस्तेमाल कर लें, और ताकि डिस्काउंट रेट जो है वो नीचे आए स्टेट बैंक का, और जो हमारा पेट्रोलियम लेवी है वो ख़त्म हो और जीएसटी कम हो, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, पैदावार बढ़े। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम रेमिटेंसेस के बजाय बरामदात की तरफ तवज्जो करें। आईटी सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, बरामदात बढ़ाएं। अगर हमारी तवज्जो, जो आज मेरे पास फिगर्स हैं, वो अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि पिछले 14 वर्षों में बरामदात बढ़ी हमारी सिर्फ $7 अरब, $7 बिलियन, और हमारी रेमिटेंसेस जो बढ़ी हैं वो $27 अरब। ये इसको उल्टा करना होगा। हमें रेमिटेंसेस इतनी नहीं चाहिए, हमें बरामदात चाहिए जहां रोजगार बढ़े। अगर ये तब्दीली हुकूमत पॉलिसियों में करती है, जिसके लिए अशराफिया रुकावट डालेगी, लेकिन हुकूमत फर्म स्टैंड ले ले, आवाम की सपोर्ट मांगे, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब मौका है तिजारत का, सरमायाकारी का, बरामदात बढ़ाने का, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने का, मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई को ख़त्म करने का, और अवाम की ताकत से फिर हम दहशतगर्दी को कुचलेंगे जो भारत और अफगानिस्तान करा रहे हैं पाकिस्तान। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जैसे जिक्र किया कि जब हमने मार के हक और बुनियाद मरसूस में इंडिया की फैंटी लगाई तो पूरी दुनिया ने अल्लाह की रहमत से ना सिर्फ हमारी जो सलाहियतें हैं उनको तस्लीम किया और दुनिया में हमारी इज़्ज़त भी बढ़ी। उसके बाद अब सर देखें कि गूगल क्रोम का यहाँ पे आना, सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा होना, और उसके अलावा यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए सऊदी वफूद का आना, कतर, यूएई और दोस्त ममालिक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आना, और फिर अगर हम बात करें आज़रबाईजान की तो उनका भी, तो आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो इससे तो होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी इस सवाल का एक ज़िमनी हिस्सा ले लें कि आलमी बैंक कहता है इस्तेहकाम तो आया पाकिस्तान में मुआशी, लेकिन सैलाब ने ख़तरात बढ़ा दिए हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या इन जो इन्वेस्टमेंट के ऐलानात हैं ये ऐलानात ही रहेंगे या वाकई ही अमली जमा पहनाया जाएगा? और दूसरा, सैलाब से किस हद तक हमें नुकसान हुआ है? आपने इंतहाई अहम नुकात उठाए हैं, मगर इससे पहले आप मुझे इजाज़त दे दें, ताकि आपने कुरान का हवाला दिया है, तो ये सूरह सफ है, उसमें आगे चल के जो हम बुनियाद मरसूस के बाद जो आगे आयत आ रही है वो ये किया कि ये अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो सीसा पिलाई हुई दीवार बने और फतेह दे दी। मगर आगे एक शर्त बता दी है कुरान में, मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ। कुरान ने ये शर्त लगाई है कि इसके बाद आप माली जहाद भी करें। माली जहाद का मतलब ये है कि करप्शन खत्म करें, टैक्सों की चोरी रोकें, शाना अखराजात कम करें। ये कुरानी आयत भी हमारे सामने रहनी चाहिए, तो फिर हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती तरक्की से। ये तो हो गया तो कुरान हमारा अकीदा। अब जो आपका जो सवाल है, अगर मैं उसकी तरफ आऊँ तो बुनियादी बात ये थी कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि अगर दुनिया पाकिस्तान की तरफ तो देख रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे मुल्क के बैंक्स क्या कर रहे हैं और मेरे मुल्क के सरमायाकार क्या कर रहे हैं।
اب میں آپ کو ایک فگر دینا چاہتا ہوں. میں نے دنیا بھر میں بینکنگ کی ہے, بڑی سینئر پوزیشنز میں کی ہے, پاکستان میں بھی. میں نے نہ پاکستان میں کبھی دیکھا نہ دنیا میں دیکھا کہ بینکوں نے اپنا قرضے صنعت کے لیے, تجارت کے لیے, زراعت کے لیے تقریباً دینا بند کر دیے ہیں اور حکومت کو دے رہے ہیں. اب میں ایک فگر دے دوں تو آپ میری پوزیشن بالکل واضح ہو جائے گی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بینکوں نے جو قرضے دیے ہیں اس وقت وہ 13,500 ارب روپے کے ہیں صرف, لیکن جو سرمایہ کاری کی ہے خاص طور سے حکومت کو دیے ہیں وہ ہے تقریباً 36,000 ارب روپیہ. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ 15-20 ہزار ارب روپیہ لوگوں کو, تجارت تاجروں کو, برآمد کنندگان کو کم ملا. وہ کیوں کم ملا؟ کیونکہ آپ نے ان کی نجکاری کر دی ہے, غیر ملکیوں کے پاس بینک چلے گئے ہیں, انہوں نے حکومت کو پیسے کی اس کو بڑھایا جانا چاہیے. اس پہ جو ہے ضرور آپ سے میں اگلا سوال کروں گا, لیکن ابھی سر عوام کو یہ بھی کوئی خوشخبری سنا دیں کہ یہ جو چینی کمپنیاں آ رہی ہیں, امریکی کمپنیاں آ رہی ہیں, اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زیر پانی یہاں پہ 12,000 ارب جو ہیں ان سے زیادہ کی معدنیات موجود ہیں, اور یہاں سے تیل اور گیس کے ذخائر نکلنے والے ہیں, اور پھر بلوچستان میں جو معدنیات ہیں کے پی میں ہیں. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہے اگر واقعی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر پاکستانی معیشت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پھر آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے, میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا دوں. میں نے یہ دیکھا ہے, میں کئی برسوں سے, دہائیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک کو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہماری معیشت کا جو جی ڈی پی ہے وہ 1,500 ارب ہونا چاہیے تھا, وہ 408 ارب ڈالر نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کیا آج ہمیں پتہ چلا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ بلوچستان میں کئی ہزار ارب ڈالر کے منرلز ہیں. آپ کا سندھ میں کوئلوں کا ہمیں پتہ تھا, پہلی بات ہو رہی تھی تھرگول کی. بات یہ تھی کہ قدرت کا ایک نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو وسائل دے دیے, لیکن اگر ہماری اپنی سرمایہ کاری نہیں ہوتی اور بیرونی سرمایہ کاری صرف ہوتی ہے تو اس سے ملک کی قسمت نہیں بدلا کرتی, کیونکہ جو بیرونی سرمایہ کاری آئے گی وہ تو 75% آپ کا لے جائیں گے, ان کے سیاسی مفادات بھی ہوں گے. اس لیے اگر قدرت کے وسائل سے فائدہ اٹھانا ہے تو قدرت کے اس قانون پر عمل کرنا پڑے گا کہ اپنی قسمت ہمیں بدلنے کے لیے ملک کو سرمایہ کاری کرنی ہے, حکومت کو بھی کرنی ہے, صوبائی حکومتوں کو بھی کرنی ہے, تاجروں صنعت کاروں کو بھی کرنی ہے. صرف اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ نہ لگائیں, آپ یہاں پر آئیں. دیکھیے اس لیے کہ جو تیل کی بات ہم کر رہے ہیں, گیس کی بات کر رہے ہیں, اس میں بہت عرصہ درکار ہوگا, 1-2 سال نہیں لگیں گے, بڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن سر یہ تو ایک ہمیں اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جتنے بڑے سیٹ ہیں وہ سب ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ آپ کے ذاتی دوستوں میں ہیں, وہ آپ کو جانتے ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں کے بھی قائل ہیں. تو آپ انہیں یہ بات سر کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں اور ملک کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کریں؟ اور دوسرا یہ سر کہ حکومت جو ہے واقع ہی ٹیکس کلیکشن کو کس طرح سے بہتر کر سکتی ہے, کیونکہ جتنے بھی ماضی میں وزراء رہے ہیں, چیئرمین رہے ہیں ایف بی آر کے, انکلوڈنگ شبر زیدی صاحب, وہ تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرپشن ہی ایف بی آر میں ہے. دیکھیے 2 باتیں, میں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے اسلامک بینکنگ کے اوپر, اس میں میں نے ان تمام نکات کو اٹھا دیا ہے, تمام نکات کو جو آپ نے بتایا ہے. بنیادی بات پہلے اب ہم لیں ٹیکسوں کی. شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا ہے, خود ریکارڈ پر ہے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, کہ ایف بی آر ٹیکسوں کی مد میں 15,000 ارب روپیہ ایک سال میں کم وصول کر رہا ہے. ان کا بیان ہے 15,000 ارب ان کا. لیکن میں نے ریسرچ کر کے یہ بتایا ہے کہ جناب بالکل آپ نے صحیح کہا, مگر یہ صرف ایف بی آر ہے, اس کے بعد صوبوں کے بھی ہیں, اس کے بعد جو کالا دھن ہے 70,000 ارب وہ انہوں نے نہیں لیا. وہ سب ملا کے میرے ملک کی جو استعداد ہے وہ ہے 25,000 ارب روپیہ سالانہ کم وصول ہو رہا ہے. اگر اس کا ایک بڑا حصہ وصول ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں گے تعلیم میں بھی پیسہ جائے گا, صحت میں بھی جائے گا, سرمایہ کاری میں بھی جائے گا, اور تھوڑے سے اخراجات بھی کم کرنے پڑیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ کی معیشت ہے, پالیسیاں جو بنائی جا رہی ہیں وہ اشرافیہ کے مفاد میں بنائی جاتی ہیں, بیشتر پالیسیاں. تمام پارٹیاں 3 بڑی. جی آپ نے بڑی زبردست تجاویز دی ہیں, آپ نے کہا کہ برآمدات بڑھانی چاہیے اور مختلف قسم کی آپ نے اپنی تجاویز پیش کی ہیں. اب وفاقی وزیر اقتصاد چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ ایسا ماڈل تیار کر رہے ہیں جس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ملک میں سرمایہ کاری آسان بنائی جائے گی. اس بارے میں بتائیے گا کیا قوانین ہونے چاہیے, کیا پالیسیز ہونی چاہیے جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ جی اللہ کرے یہ کام ہو جائے, اس لیے کہ بیرونی جو ہمارے بھائی ہیں پاکستانی,
ان کے پاس $150 ارب نقد پڑا ہوا ہے مختلف بینکوں میں، $150 بلین، کوئی معمولی رقم نہیں ہے. لیکن وہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ بزنس مین نہیں ہیں، وہ آپ کی خود تو صنعتیں نہیں قائم کریں گے، پہلے تو یہ ہم سمجھ لیں، وہ پروفیشنلز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، میں نے جو تجویز دی ہے وہ یہ ہے، حکومت جو ہے برآمد کی صنعتیں لگائیں، اور وہ صنعتیں لگائیں جس میں کہ امپورٹس کم ہو. اس میں یہ کریں کہ 33% جو ہے وہ حکومت پاکستان لگائیں، 33% جو ہے وہ پاکستان کے صنعت کار، تاجر، برآمد کنندگان وہ لگائیں، اور 34% جو ہیں وہ سمندر بار پاکستانی لگائیں. لیکن اس کا جو مینجمنٹ ہوگا وہ اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں وہ بیٹھیں گے، مینجمنٹ پاکستانی سرمایہ کاروں کے پاس ہوگا، حکومت کے پاس نہیں ہوگا، تاکہ کرپشن نہ ہو سکے. اور جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کا نمائندہ بھی بورڈ میں بیٹھے ہیں. صنعتیں کون سی ہوں گی؟ جس میں برآمدات ہو نمبر 1، یا جن سے امپورٹس کم ہو سکیں. اگر یہ تجویز بناتے ہیں آپ اور سمندر پر پاکستانیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں، حکومت اور اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنے گی ان صنعتوں کی، یہ بتائیں گے جناب یہ پیسہ حکومت بھی لگا رہی ہے، پاکستانی بھی لگا رہے ہیں، جو رہائش پذیر ہیں اور باہر بھی لگا رہے ہیں، کنٹرول آپ سب کا ہوگا. ہماری کوشش یہ ہوگی اس کو منافع میں بڑھائیں، آپ کو بھی منافع ملے، ملک کو بھی ملے، برآمدات بڑھیں، وہ کم ہو. یہ اگر اسکیم بنائی جاتی ہے فیزیبلٹی کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے سمندر پاکستانی آئیں گے اور ہم IMF سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن یہاں سر 2-3 سوال بڑے اہم ہیں، کیونکہ آپ نے آج وقت دیا ہے تو ہم ساری چیزیں یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ سر کہ المیہ یہ ہمارے ہاں کہ جتنے سمندر پار پاکستانی جاتے ہیں انفارچونیٹلی ان کو جو ان کے ملنے والے عزیز رشتہ دار دوست وہی ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتے، اور 95% کیسز میں سر ایسے ہوتا ہے کہ ان کی جائیدادوں پہ، ان کے روپے پیسے پہ لوگ قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بیچارے جو ہیں روتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ سر کہ آپ جو صنعتوں کی بات کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے، لیکن آپ انرجی کے جو ریٹس ہیں، جو یہاں پہ گیس اور بجلی کی قیمتیں ہیں، تو ایک ماہر معاشیت کے طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایسی انڈسٹری لگا کے جو ہے ارد گرد کے ممالک سے آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں؟ جی بڑا اہم نکتہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے. جب پاکستان میں مہنگائی 38% تھی تو ڈسکاؤنٹ ریٹ 22% تھا. اب مہنگائی 38 سے جو ہے وہ 4.5 پر آ گئی ہے، تو یہ 11% کیوں ہے آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ؟ پہلے تو یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جب میرے پڑوسی ممالک جو ہیں وہ 5.5 کے قریب ہے. اگر آپ پالیسیاں ٹھیک کریں تو پہلے تو یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے آنا چاہیے 5-5.5% پر. اگر یہ آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن پہ فرق پڑے گا. دوسرا یہ کہ جو میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ 25,000 ارب روپیہ ٹیکسوں کی وصولی میں کم ہو رہا ہے. یہ کب کم ہو رہا ہے؟ جبکہ آپ نے 18% GST لگا دیا ہے اور پیٹرولیم لیوی یعنی بھتہ لگا دیا ہے، وہ 0 ہونا چاہیے. لیکن یہ کریں ہم بات یہ کہ بچتوں کی حوصلہ افزائی کریں، قائد اعظم نے بھی کہا تھا. لیکن آج یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پاکستان میں پیسے وہ رکھتا ہے بینکوں میں زیادہ بڑی رقوم جس پہ وہ ٹیکس پے کر چکا ہے، تو اس کو جو بینک سے منافع یا سود ملتا ہے اس پر 45% ٹیکس ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس بڑا رقوم ہے کہ یار 45% میں ٹیکس کیوں دوں، میں کیوں نہیں اس پیسے کو ڈالر میں لگا کے باہر بیچ دوں. خدا کے غضب سے ڈریں، بچتوں کی حوصلہ افزائی کریں، قرضوں کو آپ ڈسکریج کریں. لیکن 45% کیسے لگا سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 5%، 10% ہونا چاہیے بچتوں کے اوپر. تو ہماری ان پالیسیوں کو جب آپ بدلیں گے، آپ نے بڑی صحیح نشاندہی کی بدلنا ہوگا اور پراپر ریفارمز کرنی ہوگی تاکہ ایک بہتر اسٹرکچر یہ اپنی برآمدات کو بڑھایا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا